अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई बुजुर्ग दोस्तों, मौलाना जावेद अख्तर साहब जो मदीना पाक की ज़ियारत के बारे में हमें बताएंगे, समाअत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किरामी अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मुअज़्ज़ज़ तरबियत करने वाले हज़रात, हज का एक मरहला अगरचे हज के फ़राइज़ व वाजिबात से नहीं है, लेकिन मदीने शरीफ की हाज़री, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़री, ये एक खुश अक़ीदा मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जिस तरह से हज के मुताल्लिक़ ये बातें हमने समाअत की हैं कि हज के मक़ासिद में से एक है कि बंदा अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, रब की रहमतों को बटोरे, अल्लाह के फ़ज़ल को तलब करे। उन्हीं जगहों में से एक जगह बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़री है। कुरान पाक का ये मफ़हूम, ये आयत मुबारका वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जहाँ हुज़ूर की ज़ाहिरी हयात पर इस आयत का मिस्दाक़ होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी विसाल के बाद भी इस आयत का मिस्दाक़ है कि बंदा जब गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह को नाराज़ करने का सबब बन जाए, गलतियों पे गलतियां कर बैठे, तो जहां अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ में उसके गुनाहों की माफ़ी का ऐलान फरमाया, वहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाज़री के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करे कि आप दुआ करें मेरी मग़फ़िरत की, और हुज़ूर चाहें और उस बंदे की मग़फ़िरत को तलब करें तो अल्लाह खूब तौबा कबूल करने वाला है। इस आयत करीमा के अलावा एक मोमिन की ज़िंदगी का हिस्सा है इताअत रसूल और मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल के बग़ैर एक मोमिन कामिल नहीं है, और मोहब्बत का पैदा होना ये दो तरीक़े से होता है। मुख्तसर से मैं बात कहूँ, मदीने के तज़किरे में जिस तरह से हज के मौके पे बंदे को इस एहसास का होना ज़रूरी है कि मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ और रब से मग़फ़िरत तलब करना चाहता हूँ, इसी तरह बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री से पहले हुज़ूर से मोहब्बत उसकी टूट कर होनी चाहिए। इसलिए कि मोहब्बत तकाज़ा करती है अदब का, मोहब्बत तकाज़ा करती है एहतराम का, मोहब्बत तकाज़ा करती है तक़द्दुस का, मोहब्बत तकाज़ा करती है वाराफ़तगी का, मोहब्बत तकाज़ा करती है जुस्तजू का, मोहब्बत तकाज़ा करती है कि ज़ियारत करूं, बारगाह में रहूं, अदब से रहूं। इन सारी चीज़ों का तकाज़ा मोहब्बत करती है। मोहब्बत दो तरह की होती है, एक अक़ली मोहब्बत होती है, एक फ़ितरी मोहब्बत होती है। फ़ितरी मोहब्बत उसको कहते हैं कि जिसकी तरफ दिल का खींचा जाने में इंसान का दखल नहीं होता, इंसान उसके मुतालिक कोशिश नहीं करता, उसको फ़ितरी मोहब्बत कहते हैं। जैसे माँ के लिए अपनी औलाद से मोहब्बत, या बाप के लिए अपनी औलाद से मोहब्बत, या खुशबू को देखने के बाद आदमी की दिलचस्पी बढ़ जाना कि बहुत अच्छी खुशबू है, किसी खूबसूरत मंज़र को देखकर दिल खींचा चला जाना कि बहुत खूबसूरत मंज़र है, ये फ़ितरी मोहब्बत की अलामतें हैं। बेटा
لنگڑا پیدا ہو، لولا پیدا ہو، بہرا پیدا ہو، لیکن ماں کا وہ لخت جگر ہے، نور نظر ہے، وہ کوئی قابلیت، لیاقت، حسن و صورت دے کر اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتی، اس کی محبت اولاد کے ساتھ فطری ہے۔ ایک عقلی محبت ہوتی ہے کہ فضل و کمال، مجد و شرف بیان کرنے کے بعد کسی اچھائی اور خوبی کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو کپڑے والا کپڑے کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرنے کے لیے کچھ دلیلیں دیتا ہے۔ پہلی دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ کپڑا بہت اچھا ہے، دوسری دلیل دیتا ہے یہ آپ کے لیے مناسب ہے، تیسری دلیل دیتا ہے کہ کم قیمت میں دے رہا ہوں، چوتھی دلیل دیتا ہے کہ آپ کے لیے اس سے زیادہ رعایت کر دیتا ہوں۔ ان 4 دلیلوں کے بعد کپڑے سے محبت ہو جاتی ہے، بندہ اس کپڑے کو خرید لیتا ہے۔ ایسی محبت کو عقلی محبت کہتے ہیں۔ بندہ مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ فطری محبت نہیں ہے، وہ عقلی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و مجد کو بیان کرنا پڑے گا، فضائل و مناقب کو بیان کرنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا تذکرہ کرنا ہوگا، رفعت و بلندی کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی کا تذکرہ ہوگا تو محبت پیدا ہوگی، اہل محبت کے درمیان رہنا ہوگا، اہل محبت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی باتیں سننی، حضور کی نعتوں کو سماعت کرنا ہوگا۔ یہی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز حضور نے فرمایا تھا کہ میری محبت اور اہل بیت کی محبت۔ گویا کہ یہ چیز سکھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب بھی حج تربیتی کیمپ ہو، ان تربیت کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ مدینے کا تذکرہ کوئی اچھوتا تذکرہ کریں، بالکل انمول تذکرہ کریں کہ مدینے کے ذرے ذرے سے محبت پیدا ہو، مدینے کی آب و ہوا سے محبت پیدا ہو، مدینے کی طرف سفر میں نکلے تو محبت پیدا ہو۔ اس لیے کہ بزرگوں نے مدینے کی آب و ہوا سے محبت کرنے کے بھی تذکرے کیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ سے محبت کرنے والوں کی ایک بڑی داستان ہے۔ ان میں خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد محدثین، سب نے اپنی اپنی محبت کے عجیب نقوش چھوڑے ہیں۔ ماضی قریب ہو یا بعید، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے محبت رکھنے کو ترجیح فرمایا۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس کو حرم پاک بنا، اس کو امن والا شہر بنا اور اس میں برکتیں نازل فرما۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا اس کو بھی برکت والی جگہ بنا۔ مدینہ شریف کے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، مختصر وقت میں گنجائش نہیں، بس اتنی بات تربیت کرنے والوں سے کرتا ہوں کہ ہم اور آپ حضور کی محبت ٹوٹ کر کرنے کی ترغیب دیں، جو قرآن کی آیت، قرآن کا مطالبہ ہے اور حدیث کا تقاضا بھی ہے۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ حضور کی بارگاہ کے آداب بیان کریں۔ ڈاکٹر اقبال کا لہجہ اس مقام پر اگر ادھار لیتے ہوئے میں ذکر کروں کہ جب انسان کو کسی سے نسبت ہوتی ہے تو نسبت ہونے کے بعد اس کے لیے عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آج میں کوئی غلطی کروں تو ڈر لگتا ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے میرے ماں باپ شرمندہ نہ ہو جائیں، میرے گھر والے شرمندہ نہ ہو جائیں، میرا خاندان شرمندہ نہ ہو، یا جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ شرمندگی کا باعث نہ بن سکے، کیونکہ انسان اپنی عزتوں کے ساتھ سب کی عزتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں نے، علماء نے، ائمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت بحیثیت امتی ہونے کے بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ جس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کر کے بندہ پہنچتا ہے تو وہ شرمسار ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اسی طرح سے بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائے جانے کے لائق وہ بندہ ہے یا نہیں، کہ جب گناہ گار بھی ہو، معصیت کار بھی ہو، نافرمان بھی ہو، تو حضور کے امتی کہلائے جانے کے معاملے میں وہ شرمندہ ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اس تصور کو یوں پیش کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذرہائے من تو پنہا پذیر، گر حسابم روز محشر ناگزیر،
از نگاہ مصطفیٰ پنہا پذیر۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا کہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے اور میں محتاج ہوں، میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، میدان محشر تو حساب لے گا، میری گزارش ہے کہ تو میدان محشر میرا حساب نہ لے، اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے بچا کر میرا حساب لے۔ کس طرح سے اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہیں کہ بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کے اعتبار سے جب میں پیش کیا جاؤں میدان محشر، میرے نامہ اعمال کھولے جائیں اور گناہ کا ایک انبار ہو، تو پھر میں کیسے نبی کا امتی کہلائے جانے کا لائق ہو جاؤں گا۔ یہ ادب و احترام ہم بتائیں ان لوگوں کو کہ مدینے کی فضاؤں میں برکتیں رکھی گئی ہیں، مدینے کی فضاؤں میں شفا رکھا گیا ہے، اور وہ سرزمین مدینہ بالخصوص وہ جگہ جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ مٹی کائنات کی مٹیوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے کہ اس مٹی سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لگا ہوا ہے، اس سے مس ہونے سے وہ مٹی دنیا کی سب مٹیوں سے سب سے زیادہ افضل قرار دی گئی ہے۔ ہواؤں کو، زمین کو، تذکرے کو، سب کو وہ اہمیت دیں۔ اب مدینے کی فضاؤں اور ہواؤں کے تذکرے میں ایک واقعہ ذکر کر دوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اجنبی آتا ہے مدینے کی سرزمین پر، اور اس سے ایک ناحق قتل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص غلطی سے کسی کا قتل کر دیتا ہے، اور اسلامی ریاست میں قتل کے بدلے اس کی سزا قتل قرار دی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص پیش کیا جاتا ہے تو آپ اسے قتل کی سزا دیتے ہیں، لیکن وہ شخص معذرت چاہتا ہے کہ یہ قتل خطا ہے، لیکن ثابت نہیں ہو پاتا۔ وہ شخص کی ایک آرزو رہتی ہے کہ میں دوسرے علاقے سے آیا ہوں، اجنبی ہوں، اگر میں یہاں قتل کر دیا گیا تو میرے علاقے کے بہت سارے مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے، مجھے اتنا موقع دیجئے کہ میں اپنے علاقے پہ جاؤں اور جا کر جن کا لین دین کرنا ہے وہ سب دے کے کر کے آ جاؤں، مجھے 3 دن کا وقت دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی تمہاری ضمانت دے دے تو میں تمہیں ضمانت پر رہا کر دوں، 3 دن کی مہلت دے دوں۔ جب لوگوں کے درمیان وہ شخص پہنچتا ہے کہ کوئی میری ضمانت دے دے تو کوئی شخص آگے نہیں آتا ہے، کوئی قریب نہیں جاتا ہے۔ ضمانت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ شخص نہ آئے تو اس کے بدلے یہ سزا اس کو دی جائے گی۔ ایسا گمبھیر مسئلہ کون اٹھا سکتا ہے؟ انہی درمیان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن میں واپس آ جائے گا۔ پھر وہ شخص وہاں سے نکلتا ہے، 1 دن گزرتا، 2 دن گزرتے، تیسرا دن آخر ہونے لگتا ہے۔ سارے لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا، ایک اجنبی آدمی جس کی کوئی شناخت اور پہچان نہیں، جس کے ملنے ملانے کا کوئی تعلق آپ کے پاس نہیں، جس کے دوبارہ آنے کی کوئی امید نہیں، اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا ہے آپ نے، آپ ایسا بھلا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے کہ وہ شخص لوٹ کے آئے گا۔ تیسرے دن کی مدت تھی، تیسرے دن کے اخیر وقت میں وہ شخص واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی۔ آپ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سزا دینے سے پہلے ایک سوال کرتے ہیں، موقع تھا تمہیں اپنی جان بچانے کا، کوئی تمہیں جانتا پہچانتا نہ تھا، تم نکل بھی جاتے تو تم سے کوئی پوچھتا نہ تھا، کیا وقت پڑا کہ تم واپس پلٹ آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک وقت میں سوچا کہ مجھے کوئی اجنبی شخص ضمانت دے دیا ہے، میں واپس نہ بھی جاؤں تو میرا کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے، لیکن میں پھر سوچا کہ اجنبی شہر میں کسی نے میری جان کی ضمانت دی ہے، میں اگر اس کے ساتھ دھوکہ کروں گا تو کل قیامت تک کوئی آدمی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ میں اس نظریے سے واپس پلٹا اور میں واپس آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، اے ابو ذر، تم نے کس بیس پر ضمانت دے دی ایک اجنبی شخص کے پاس جس کا کوئی آدھار کارڈ، راشن کارڈ تمہارے پاس نہیں ہے؟ میں آج کی تمثیل میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی علامت اس کی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تم نے کس بنیاد پر ضمانت دیتی؟ تو یہ جملے ہمیں اور آپ کو سننے کے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ میرے رسول کا مدینہ ہے، اگر اس شہر سے کوئی شخص امان مانگے اور کوئی امان نہ دے تو کل میدان محشر میں پہنچوں گا تو میرے حضور کہیں گے کہ میرے شہر میں کوئی امان مانگتا ہے اور کوئی امان دینے والا نہیں۔ اس شرمساری سے میں نے اس کو امان دے دی تھی، میں نے اس کو ضمانت دے دی تھی،
تو جب یہ دونوں باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سزا تمہاری مقرر کر دی جاتی ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سننے کے بعد جو شخص قتل کر دیا گیا تھا اس کے گھر والے آئے، کہا کہ تمہاری جان کا خیال کر کے یہ اجنبی شخص واپس آتا ہے اور اس اجنبی شخص کا خیال کر کے تم ضمانت دیتے ہو، آج ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ اپنے مقتول کی سزا کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مقتول کی سزا معاف کر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ضمانت دی تھی وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی عظمتوں کو دیکھ کر ضمانت دی تھی۔ اگر یہ عظمتیں بیان کر دی جائے تو مدینے کا ادب و احترام بھی رہے گا، اس کی عظمتیں بھی رہیں گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کتنے اچھے لہجے میں کہا تھا کہ کئی اشعار ڈاکٹر اقبال نے اس معاملے میں کہے ہیں جو حضور کی نعت کہلاتے ہیں۔ تو حضور کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے نعت شریف کی کثرت کروائی جائے، درود شریف کی کثرت کرائی جائے، فضائل و مناقب بیان کیے جائیں، اس لیے کہ یہ حضور کی محبت کا پیدا کرنا کوئی فطری نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ پکا سچا عاشق رسول بن جائے گا، محبت رسول کے اس کے چراغاں جلنے لگیں گے۔ یہ پیدا کرنے پڑتے ہیں، تعریفیں بیان کرنی پڑتی ہے، فضل و مجد بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس فضل و مجد کا ایک طریقہ ہے کہ حضور کی بشری زندگی کو زیادہ نہ بیان کریں، حضور کی محبوب والی زندگی کو زیادہ بیان کریں۔ ایک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی ہے اور ایک حضور کو اللہ نے جو محبوبیت عطا فرمائی ہے وہ ہے۔ اگر محبوبیت والی صفت بیان کریں گے تو محبت پیدا ہوگی، بشری والی صفت بیان کریں گے تو ممکن ہے کہ کوئی دوسرے بشر کو سامنے لا کر فضیلتوں کو آگے کر دیا جائے۔ وہ اس انداز سے ایک تمثیل بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، تذکرے تو بہت ہیں۔ تمثیل یہ ہے کہ ایک انجینئر ہمارے پاس ہے کہ جس نے ہمارے شہر کی سب سے بڑی بلڈنگ کو تعمیر کیا، اس کا اسٹرکچر دیا۔ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، اس نے ہمارے شہر کے بہت بڑے بڑے پل بنائے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، اور اس نے عجیب و غریب قسم کی عمارتیں بنائی ہیں، جس عمارتوں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں کہ بہت پرکشش عمارت بنائی ہے۔ اسی جگہ پر اس نے چھوٹی بلڈنگیں بھی بنائی ہیں، اسی جگہ پر اس نے کچھ سڑکیں بھی بنائی ہیں، اسی جگہ پر گفتگو تھی ہماری کہ حضور سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جاتی ہے اور پیدا کرنے کے طریقے کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر بھی کہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، جو بھی شے وابستہ سرکار تھی اچھی لگی، ان کا در اچھا لگا ان کی گلی اچھی لگی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ داستانیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے پہنچانی ہے تاکہ حضور کی محبت ٹوٹ کر پیدا ہو سکے۔ میں گفتگو کو حضور پاک کی محبت بیان کر رہے ہیں، لوگ احترام نہیں کر رہے ہیں، چلیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مدینے کی حاضری کے لیے اپنی اپنی محبتوں کے چراغ روشن کریں، آنے والی نسلوں تک حضور کے محبت کے پیغام کو آگے بڑھائیں، مدینے کی حاضری کے ادب و احترام کو برقرار رکھنے کے ساتھ حاضری کا شوق پیدا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔